बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बीएस इंग्लिश क्लासिकल पोइट्री कोर्स कोड 9054 के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हम जो है ना 8 यूनिट के अभी तक लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं कोर्स कोड 9054 के। इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स मैं तकरीबन 6 लेक्चर पहले रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका था 2022 में, जब इसके मेरे पास स्टूडेंट थे एज ए ट्यूटर। तो फिर कुछ अरसा मैंने गायब रहा ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, और उसके बाद मैंने दोबारा आगाज़ किया तकरीबन 10-11 महीने से, और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के जो है ना मज़ीद इसमें लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें AIUU के मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा PTB के यानी कि 9th और 10th के भी सब्जेक्ट हैं। और आज हम यूनिट 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं, द रेप ऑफ द लॉक, यानी कि ताले की असमत देरी, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें और आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, और आपके इर्द गिर्द माहौल में मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनसे भी सब्सक्राइब कराएं मेरी हौसला अफजाई के लिए, ताकि 1000 सब्सक्राइबर जो इसका पहला टारगेट होता है यूट्यूब चैनल का, इससे मोनेटाइजेशन होगा, अर्निंग होगी। तो मैं आपके लिए कोई टेक्नोलॉजी की लैकनेस है मेरे पास, सोर्स ऑफ लैकनेस की वजह से मैं लाइव आना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद लाइव सेशंस का आगाज़ किया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट। द रेप ऑफ द लॉक यूनिट नंबर 9 को हम आज डियर स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। टेबल ऑफ द कंटेंट, ओवरव्यू, ऑब्जेक्टिव होगा, और मशीनरी इन द रेप ऑफ द लॉक यानी कि ताले की असमत देरी इसको बोला जाता है, और पॉप जो शायर था उसके मतलब कुछ है, और समरी पॉइंट, सेल्फ असेसमेंट एज यूजुअल जो हर यूनिट में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंसिडर किया गया है उसके जो है ना चैप्टर्स में और यूनिट में। तो ओवरव्यू है रेप ऑफ द लॉक। आइए देखते हैं। एक तज्जियाती और तख़यलाती और तख्लीकी शायर के तौर पर पॉप का काम द रेप ऑफ द लॉक, जिसका बुनियादी मतन इस यूनिट के लिए तजवीज़ किया गया है। द रेप ऑफ द लॉक को मुआशरे की बेहतरीन नज़म समझा जाता है। पॉप ने खासतौर पर ख़वातीन के तासुरात और फैशनेबल दिखावे के तर्ज ज़िंदगी को मुतमिन किया है अपनी शायरी के थ्रू, और 18वीं सदी का मुआशरा जो पॉप ने नज़म को हीरो एक मज़ाहिया नज़म के तौर पर उसका उन्वान बना दिया था, जिसमें मामूली मौजू हैं लेकिन तारीफ इतनी नहीं। तमाम तर तारीफों और तालियों के साथ पॉप इन तमाम चीता कंसिडर किया जाता है। असरे हाजिर के कारीन और नाकदीन 19वीं सदी की तनकीद 18वीं सदी से नहीं की जाती, और इस सदी के कारीन और पॉप की तनकीद और रोमांटिक को भी शक था कि पॉप शायर कहाँ जाए या ना कहा जाए। मतलब पॉप को उनकी शायरी की वजह से कि लोग कहना चाहते थे कि उसको शायर कहा जाए ना कहा जाए, तो शायर कहा जाए ना। इस यूनिट में हम पॉप के कुछ काबिल बहस मसाइल पर भी बातचीत करेंगे। तो ये आपका ओवरव्यू है इस यूनिट का। ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? इस यूनिट का मुताला करने के बाद आप इस तनाज़ा को हल कर पाएंगे कि पॉप एक शायर था या नहीं था। इसके साथ साथ आप क्लासिकी जो इसकी एपिक पोएम थी उसकी वजाहत करना सीखेंगे। उनके एक उन्वान जो है बहादुर मज़ाहिया नज़म का जस्टिफिकेशन को पेश करना सीखेंगे। द रेप ऑफ द लॉक को, यानी कि जो ताला के मतलब लिखा गया है, और ब्रिंग आउट द मॉक हीरोइक और रेप ऑफ द लॉक की फर्जी बहादुरी की खसूसियात सामने लाएंगे। नंबर 5 पे आपका क्लासिकी जो हवाले से मशीनरी की इस्लाह है उसकी वजाहत करना सीखेंगे और इसका अंदाज़ा लगाएंगे। नंबर 6 पे कि पॉप की जानब से द रेप ऑफ द लॉक में मशीनरी का इस्तेमाल उससे मुख्तलिफ क्यों किया गया, और कदीम यूनानी के क्लासिकी शायर क्यों क्या हसीयत है। इसके साथ साथ नंबर 7 पे आप पॉप की उम्र की खसूसियात की निशानदही करना सीखेंगे द रेप ऑफ लॉक में, जिनकी हसीयत वो झलकती नजर आती है। और नंबर 8 में आपका आमतौर पर 18वीं सदी के अंग्रेजी मुआशरे पर एक तंज के तौर पर द रेप ऑफ द लॉक को बहस के तौर पर लिया जाएगा, खास तौर पर खवातीन के कंटेक्स्ट में। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। बढ़ते हैं इसके अगली सेशन की तरफ। बिफोर डिस्कस करना, इससे पहले कि हम रेप ऑफ द लॉक का डिस्कशन आगाज करें कि ये ज़रूरी है कि हम 2 इस्लाहात पर बहस करें, मोक एपिक और मोक हेरोइक, जो बाज़ औक़ात मुतरादिफ भी इस्तेमाल होते हैं। एक दूसरे के साथ अदबी इस्लाहात और अदबी नजरिए की पेंगुइन की मतलब डिक्शनरी के मुताबिक जो कि इसकी वर्स में काम किया गया है, उसमें आला अदाब और आला संजीदी का लहजा और नेचुरल जो काम किया गया हो
اس کی محکبی یعنی کہ ایپک اس کی جو مشینری ہے اس کی معمولی موضوع اور اس کے تھیم کو اس طرح علاج کرنے کے لیے دونوں کا موضوع بنایا جائے کہ اس کا تھیم جو کہ مضحکہ خیز اور اس میں جو تصنیف ہے اس کا تسلیم شدہ شاہکار پوپ کی عصمتی دری کہلاتی ہے۔ 1712 سے 1714 کے درمیان 1712 سے 1714 کے درمیان ایک بہادر نظم کے طور پر بیان کیا جانے والا اس کی تعارف اس کی نظم کی سطریں پوپ خود کہتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ Slight is the subject but not the praise if inspired and he approve my lays۔ تھوڑا سا موضوع ہے لیکن تعریف اتنی نہیں، اگر اس نے حوصلہ افزائی کی اور اس نے میری باتوں کو منظور کیا۔ موک ہیروک کی اصلاح کی تعریف پینگوئن ڈکشنری میں ادبی اصلاحات اور ادبی تھیوری سے کی گئی ہے، جو کہ اس کا جو سٹائل آف موک ایپک ہے یعنی کہ اس کا جو انداز ہے اس اصطلاح کا تھوڑا سا وسیع ہے اور بہادری کا انداز اس کو کہا جاتا ہے، اور ایک معمولی موضوع کو اس طرح اختیار کیا گیا کہ اس انداز پر طنز کیا اور اس میں عام طور پر اس کے بریسلک اور پیروڈی کو استعمال کیا جاتا ہے موک اور ایپک کے کنٹیکس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کریں اگر تنقیدی اور ادبی اصلاح کی بیڈ فورڈ لغت میں تو ان دونوں اصلاحات کو ذیل میں مختلف چیزیں کنسیڈر کی جا سکتی ہیں، جو کہ قسم کی اونچی بریسلک فرسی اور محاکابی ایک لمبی نظم ہے جو بلند اور بلند اسلوب میں لکھی گئی ہے، جو ایک بہت ایپک اور محاکابی جس کو کہا جاتا ہے اردو میں ایک بالکل معمولی موضوع سے متعلق ہے، اور فرسی طور پر ایپک چیزوں کا اس میں مقصود نہیں پایا جاتا جس کی شکل یا اسلوب کا مذاق اڑانا، بلکہ اس موضوع کو وقار کے ساتھ برتاؤ کر کے نشان زدہ کرنا اس کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ جو فرضی ہیروک اکثر فرضی محاکابی کے مترادف استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو موک ایپک ہے اور اس کا جو سبجیکٹ ہے اس کے ڈگنیٹی کے طور پر اس کو زیادہ طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، اس پر ایک بلند یا شاندار انداز میں گفتگو کرتے ہوئے اس لحاظ سے جو کہ ایک فرضی ہیرو یا ایک طرز تحریر سمجھا جاتا ہے جس کا اطلاق کسی بھی کام پر کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہاورڈ گریسن اور جے سے سمتھ کے مطابق پوپ کے کام کا جوہر بطور تخیلاتی اختراعی شاعر ریپ آف لاگ ہے، جو ایک چھوٹی سی طنزیہ ہیروئک نظم ہے جو کہ ایک چھوٹی سی اپنا جو وشد ہے وہ ظاہر کرتی ہے، یعنی کہ آپ کا جو مینر آف پولیکس ہے اس کا ہیروئک سٹائل میں ان تمام چیزوں کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہاورڈ گیریسن اور جے سی سمتھ کا اس کی جو اظہار ہے آپ کی ریپ آف دی لاگ کی، اور اس کو سوسائٹی میں مطلب طنزیہ نظم کے طور پر لیا جاتا ہے، اور اس میں جو انہوں نے اپنے معاشرے کی طنزیہ تصویر اور منصفانہ جسم کے بارے میں اس رویت کا جو اظہار کیا ہے اس نظم میں، انہوں نے مس اربیلا جو کہ ایک فارمر مس تھی، خاتون تھی، اس کے لیے وقف کی تھی، جیسے کہ پوپ نے خاتون کے نام کو اپنے خط میں ذکر کیا گیا تھا، اور اس بات سے انکار کرنا بیکار ہے کہ مجھے اس ٹکڑے کا کچھ خیال ہے کیونکہ اس میں آپ کے لیے وقف کرتا ہوں، پھر بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں کہ یعنی کہ ایک فارمر مسز اربیلا ایک خاتون تھی جس کو پوپ نے مینشن کیا تھا اپنے ایک خواتین کو، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کو اس کے ریگارڈ اس میں اس کی ڈیڈیکیشنز ان تمام چیزوں کو ان کے وٹنسز اور ان تمام چیزوں کو لیڈیز کے متعلق اس دا ریپ آف دی لاگ میں ان تمام چیزوں کا اظہار دیکھنے کو ملتا ہے، جس کا مقصد صرف چند نوجوان خواتین کو ہٹانا تھا جو اچھی عقل رکھتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اتنا اچھا مذاق کہ نہ صرف ان کی جنس کی چھوٹی چھوٹی بے وقوفیوں پر بلکہ ان کی باتوں پر بھی ہنسنے کے لیے پوپ نے اپنی تحریروں میں کسی حد تک فرانسیسی نقاد لیبوسو کے وضع کردہ اصولوں پر عمل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جو آپ کی فرضی یعنی کہ موک ہیروک جو آپ کا اس میں شاعری کا انداز سمجھا جاتا ہے، پوپ نے اپنی تشبیہات کے استعمال کی ایپک روایات متعارف کروائی اپنی اس نظم میں، جو کہ آپ کی کینٹو کہلاتی ہے، اور کینٹو 1 جو L151 جو اس کی نظم کا ریفرنس ہے، کینٹو وہ ہوتی ہے ایک نظم سے ایک چھوٹا سا حصہ کہلاتا ہے، اور نظم کی ایک قسم کو
کینٹو کا نام دیا جاتا ہے۔ جو آپ کی فرسٹ کینٹو ہے جس میں آپ نے میبلڈا کی ایک بیعت کو یعنی کہ اخلاق کی تفصیل بیان کی ہے، اور کینٹو کے آخر تک بہترین طریقہ اس میں اڈاپٹ کرتے ہوئے فرضی بہادری کی مثالیں اور ایک فیشنیبل خاتون کے میک اپ کی چھوٹی اور معمولی سی سرگرمی بیان کی ہے، ایک عظیم اور شاندار انداز میں اپنا بیان قلمبند کروایا ہوا ہے۔ اور وہ گلدان جن میں کاسمیٹک ہوتا ہے وہ صوفیانہ انداز میں بچھایا جاتا ہے، اور اس کی ترتیب نظر آنے والی ہر شے جو کہ بلنڈا کی ظاہری شکل ایک آسمانی تصویر سے ہے، آپ کے ٹوائلٹ، ڈریسنگ ٹیبل ایک قربان گاہ، ایک بلنڈا ایک دیوی ہے، اور میک اپ کی معمولی مشقیں فخریہ کے طور پر اس کی مقدس رسومات کے طور پر اس نظم میں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو کہ پوپ نے لکھا ہوا تھا، جسے ایک اور ان کے مقدس رسومات جسے کمتر پادری نوکران کی بیٹی اور اس کو انجام دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اور بیٹی کی لیورز نے اس کو اس کے ڈال رکھا ہے اپنے تمام بازوؤں پر خوفناک خوبصورتی، اور میدا پر ہر لمحہ اپنے سحر میں طلوع ہوتا ہوا متعارف نے اس کو جو ہے نا متعارف کروایا ہے پوپ نے اپنی اس نظم میں۔ اس کی پیاری سی دیکھ بھال آپ کی سنجیدہ مہکابی روایت کی تقلید کرتی ہے، آئنز بیلٹ جیسی مہم کے لیے تیار ہے، مہکابی ہیرو جو جنگوں کے لیے جاتے ہیں، بیلڈا کا ڈیمز پر پیپس کینٹو 2 یعنی کہ بلنڈا پر ہی انہوں نے کینٹو 2 لکھی، جس میں آپ کے ہیمپٹن کوٹ اور کا سفر ایک مبالغہ آمیز لغت میں بیان ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بلنڈا کی خوبصورتی، اس کی مسکراہٹیں، اس کی خوبصورت شکل اور اس کی سفید چھاتی پر چمکتی ہوئی سلیب جو یہودی چوم سکتے ہیں اور کافر پسند کر سکتے ہیں، پوپ کی فرضی سنجیدہ آرائشی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس کو اس 18ویں صدی کے خواتین کے اثرات پر بے روزگار خفیہ طنز پر پوپ نے اپنی اس بلنڈا 2 میں کینٹو 2 میں ان تمام چیزوں کی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس کی بالوں کے دو تالے کو بیان کرنے کے لیے جن کا موازنہ پرندوں کو پھنسانے کے لیے بالوں والے چشموں سے کیا جاتا ہے، اور مچھلیوں کو چارہ لگانے کے لیے استعمال ہونے والی لائنیں جو اس کو بیرن کی تعریف کی جاتی ہے، اس نے ان تمام چیزوں کو خواہشات کے طور پر لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ L39 کینٹو 2 میں ہی آپ نے ٹریڈیشنلی طور پہ ایپک جو ہیرو مہکابی چیزیں جو آپ کے سامنے خدا کی قدرت کے دیوی دیوتاؤں سے مدد کے لیے دعا کرتے ہوئے اپنی چیزوں کا اظہار کیا ہے۔ وہ جب وہ جنگوں میں جاتے ہیں تو فرانسیسی لومانس اور ہتھیاروں سے پیار کرنے کے لیے ایک اور قربان بابی بناتے ہیں، اس کے سابقہ محبت اور محبت کے خطوط کے گارڈرز، دستانے، ٹرافیاں، پھر ایک چلتا چلاتا بھیک مانگتا ہوا ایک ففوق الفطرت طاقتوروں کو اس نقطہ نظر کی مہم جوئی بھی مدد کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے، اور پوپ ان تمام چیزوں پر اس میں تنزیہ تیر برساتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو ایپک مشینری سٹیج ہے اس میں آپ نے ایریل جو اپنے مفاقو الفطرت طاقتوروں سے سلفس کا سردار سمجھا جاتا تھا، کالے شگون کو سمجھنا اور اس میں میلے کا محافظ روح ہونا بلنڈا پیروکار کو طلب کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس میں کینٹو 2 میں ان تمام چیزوں کا اظہار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بلنڈا کے خلاف کسی ناخوشگوار واقعے کے بارے میں وہ ان تمام چیزوں کو سلف کرتے ہوئے انہیں خبردار کرتا ہے کہ وہ انہیں مختلف چیزوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جس کی ان کی ڈارلنگ کیئر کی حفاظت کے لیے کردار انسانی معاملات میں ان تمام چیزوں کی مداخلت جو سنجیدہ مہکابی روایت اس وقت سمجھی جاتی تھی، جسے پوپ ایک فرضی ایپک میں بدل جاتا ہے جو پوپ نے اپنی ملکہ این پر طنز کیا۔ 18ویں صدی کے فیشنیبل معاشرے کی فضول باتوں پر اس کی ابتدائی لائنیں عمر کے کینٹو 3 میں یعنی کہ یہ آپ کا کینٹو 3 جو آپ کا عمر کا کینٹو 3 اور فیشنیبل سوسائٹی کا ایک طریقہ کار سمجھا جاتا ہے، ان کی اس میں جو ہے نا بینڈا کی خوشنودی اور دو شور ویروں کو سنگین مہکابی جنگ کی عمر کی وضاحت کی روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ پوپ نے اس کینٹو میں ایک معمولی موضوع کو شاندار انداز میں علاج کرنے میں شاید اس سے بہتر انداز میں نہ لکھا ہوگا کہ جو کہ کھیل ایک عمری اکیلے بلنڈا کے ذریعے نہیں کھیلا جاتا بلکہ اس کے کارڈ کے اوپر سیل بیٹھتے ہیں اور بلنڈا کو ہدایات دیتے ہیں۔ کارڈ اسے کھیلنا چاہیے، تاشوں پر چاقو ملکہ بادشاہ پوپ کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، اور بلنڈا کی فوج جو کارڈ کے میدان جنگ میں شور ویروں کی فوجوں کے ساتھ جنگ میں بیٹھی ہوتی ہے۔ ٹیبل بلنڈا نے سلفن کی فقوب الفطرت طاقت کی مد سے نائٹ پر فتح حاصل کی، اور اس طرح اب تک دونوں فوجیں بلنڈا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی اور بیرن کی قسمت میں میدان میں مائل ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کینٹو 3
بلنڈا کے متعلق کینٹو 2 اور کینٹو 1 میں پوپ نے اپنے جو اس وقت کی جنگ کے کنڈیشنز، اس وقت کے حالات، معاشرے کی عکاسی اور خواتین کے متعلق جو ان کی اظہار رائے تھی وہ انہوں نے اس میں پیش کیا تھا اپنے ان اوائل میں. تو thus for both armies to بلنڈا yield، تو اس طرح اب تک دونوں فوجیں بلنڈا کو حاصل کر چکی. نو ٹو دا بیرن فیٹ انکلائز دا فیلڈ، اب بیرن کی قسمت میدان میں مائل ہو چکی، یہ ان کا اظہار رائے تھا. اس کے علاوہ ایک اور ریفرنس ہے اسی نظم تھا جس کو L65 اور 66 جو آپ کی ورس کہلاتی ہے. اس میں پوپ نے اپنے شاعرانہ جو فضیلت ہے اور تاش کے کھیل کی تفسیر میں تصویر بنانے کی تعریف کی ہے، اور ہیرو کو ایک میکل نظم تاش کے معمولی کھیل کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بڑی جنگ میں تبدیل کرنے کے بعد، ایک فرضی تبدیل کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو اظہار کیا ہے، جس میں اگر آپ ان لائنوں کو غور سے دیکھیں گے، فارلو دا براڈ وتھ کپس اینڈ اسپون از گراؤنڈ، دا ویریز کریکل دا میلز ٹرن اراؤنڈ. یہ L65 اور 65 کے الفاظ ہیں جو کہ ایک فرضی اور مہکابی جو پوپ کا بیان کرتا ہے. لوہے کے لیے کپ اور چمچوں والا تختہ تاجدار ہے جس میں آپ کی رکاوٹیں پھٹ جاتی ہیں، ملیں چکر لگاتی ہیں، ملز ٹرن اراؤنڈ. تو یہ آپ کا اظہار ہے. اس کو مزید اگر ہم دیکھیں جائیں تو سیریمنی آف ٹیکنگ کافی ریلیجیسلی، کافی پینے کی تقریب کو مذہبی طور پر انسان کے بارے میں اس کے جو ایپک سینٹیمنٹ ہیں اور اس کے ذریعے ان تمام چیزوں کو ترتیب دیا گیا ہے، جس سے نتائج میں اندھا پن اور برائی کے سبب میں اس کی ناپاک ایجاد پر، جسے کنگیوم کہا جاتا ہے، پوپ دی ریپ آف دی لاک میں جو کہ 1961 میں لکھا گیا تھا. انسان کے لیے پوپ کا اس میں انتباہ جو قسمت کی پرواہ نہیں کرتا، اور اس کا حوالہ سائلہ کی قسمت کا جسے نیلسن کے زخمی بالوں کی قیمت ادا کرنی پڑی. قارئین کو تیار کرنا ہے کہ اپنی نظم کے کلائمیکس کے لیے، یعنی کہ تالے کی عصمت دری جس کا نام دیا گیا تھا. اس میں مزید اگر اتنی لائنوں کی بات کریں تو او تھاٹلیس مورلز ایور بل ٹو سی فیڈ، تو یہ جو آپ نے نظم کا جو 4 لائنیں دی ہیں، اس میں اے بے فکر انسانوں، کبھی تقدیر نے سے اندھا، بہت جلد اداس اور بہت جلد خوش، اچانک یہ اعزازات چھین لیے جائیں گے اور اس فتح یاب دن پر ہمیشہ کے لیے آپ کو ایک وکٹوریس جو ہے نا وہ لغت بھیجی، وکٹوریس ایک لعنت بھیجی، یعنی کہ اینڈ کورس فار دا ایور دس وکٹوریس، فتح پر آپ نے لعنت بھیجی. تو یہ آپ کی اظہار تھا پوپ کا. اس کے علاوہ 102 اور 105 کینٹو 3 میں کیا لکھا، یہ ورس ریفرنس ہے، اور یہ کینٹو 3 ایک نظم کی قسم ہے جو کہ پوپ نے لکھی تھی. اس میں کافی کا رسمی آپ کا پینا، پوپ کے مزاحیہ اثرات اور بے حیائی کو بیان کیا جاتا ہے، جو کہ فیشن کے مرد اور خواتین کافی کے لحاظ سے جو سیاستدان کو عقل مند بنا دیتی ہے، یعنی کہ کافی وچ میکس اے پولیٹیشین وائز، وہ سمجھتے ہیں کہ کافی انسان سیاستدان کو بنا دیتی ہے. اور سی تھرو آل تھنگز ود ہز ہاف شٹ آئیز، اور اپنی نیم بند آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھیں گے. سیٹ اپ ان ویپرز دا بربن برین نیو اسٹریمرز دا ریڈینٹ لک ٹو دا گین، تو اس کا جو بیرن کے دماغ تک بخارات میں بھیجا گیا ہے نئی حکمت عملی حاصل کرنے کے لیے روشن تالا. تو وہ ان تمام چیزوں کو اس طرح وہ اس کنڈیشن میں کینٹو 3 میں وہ بیان کر رہا ہے اس وقت کے اوائل کو جو وہ فیس کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ 119 اور 120 کا اگر ریفرنس دیکھا جائے کینٹو 3 کے ہی، یعنی کہ نظم کا ہی، تو اس میں کیا بیان کرتے ہیں کہ آپ کی جو موک ہیرو کی ہے، یعنی کہ فرضی جو بہادری ہے، اس کی روایات کی پیروی کی جاتی ہے. جب آپ کا جو کلیریسا اپنے چمکتے ہوئے کیس سے جوڑی کھینچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کینچی جسے پوپ نے 2 داری ہتھیار کہا ہے، وہ جو ستم ظریفی سے روزمرہ کے استعمال کے ایک عام آلے کی خوبصورتی کا اضافہ کرتی ہے. قاری فرضی بہادری کے طنزیہ لہجے کو غلط نہیں کہہ سکتا جب وہ کہتا ہے لہٰذا رومانوی خواتین اپنے نائٹ کی مدد کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جو کہ نیزہ پیش کرو اور اسے لڑائی کے لیے مسلح کرو، یعنی سو لیڈیز رومانس اسسٹ دیئر نائٹ، وہ اپنے مطلب نائٹ کو اس کو پیش کرتی ہیں کہ پریزنٹ دا اسپیڈ، نیزہ پیش کرو، اینڈ آرم ہے فار فائٹ، اور لڑائی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. تو یہ بھی آپ کی شاعری کا اظہار ہے. اس کے علاوہ 129 اور 130 میں کینٹو 3 میں ہی آپ کیا بیان کرتے ہیں، پوپ کے بلنڈا کی سر سے بالوں کا تالا توڑ دینے کی تفصیل اور تالے کی عصمت دری، جس میں ایک فرضی سنجیدہ طریقہ نہ صرف ہمیں ناگوار گزرتا ہے بلکہ غیر اخلاقی ورزش پر ہنسے پر مجبور کرتا ہے کہ
پوپ نے اس میں کیا کیا چیزوں کا اضافہ کیا ہے اور نظم کے فرضی آپ کے ہیروئک اثر کے کمال تک مشینری اس سے بچنے کے لیے مداخلت کرتی ہے۔ افسوسناک واقعہ پوپ کا طنز اس وقت کا روچ ہوتا ہے کہ جب ایریل نے اپنے اندر خیالات کو ابھرتے ہوئے دیکھا اور اس کا دماغ جو اچانک اس نے دیکھا، سڈن ہی ویو ہی وڈ ناٹ ان اسپائٹ آف آل ہارٹ، اس کے تمام فن کے باوجود ایک زمینی عاشق اس میں دل میں چھپا ہوا ہے۔ تو جب خواتین کے بارے میں وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے اس ماحول میں، تو یہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ریفرنس 142 144 میں ہی آپ کیا فرماتے ہیں، دو دھاری ہتھیار کو مزید فرضی وقار سے منسوب کیا جاتا ہے، اور جب پوپ اس چمکتی ہوئی فوریکس کو کہتا ہے کہ آپ کا بیرن جب اپنا نام جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو ملاقات اس مقدس بالوں کی تقسیم کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں منصفانہ سار سے ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے، یعنی کہ the meeting points the scared his desert from the fair head forever and forever، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 153 اور 154 میں کیا اظہار رائے کرتے ہیں، دا ریپ آف دی لاک میں بیرن کے فرضی محکابی کارنامے پر بلینڈا کا رد عمل ہائپر بولک کا مظاہرہ کرتا ہے، جو زندہ بجلی کی چمک اور ہولناک کا طنز ہے، جو آسمان کی چلنی کرتی ہوئی چیخوں سے زیادہ زور سے خوف کے بعد جب شوہر یا جب لیپ ڈاگ اپنی آخری سانسیں لیتے ہیں، جب امیر چین کے جہاز اور بلندی سے گرتے ہیں، چمکتے ہوئے دھول اور پینٹ کے ٹکڑے اپڑتے ہوئے، ان تمام چیزوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 155 اور 156 میں بھی پوپ کی ڈرائنگ والوں کے کارٹن اور شوہر یا لیپ ڈاگوں کی موت کی مزبازی امیر چین 18ویں صدی کی خواتین پر طنزیہ انداز میں بیان کرتا ہے، جن کا ان تمام مواقع پر رد عمل سنجیدہ اور غیر سنجیدہ کے ساتھ ساتھ مطلق سٹروک نہیں کرتا، جس میں پوپ کا حمام بھی استعمال ہوتا ہے، قارئین کو متاثر کرتا ہے۔ اخلاقیات پر حقوق نسبہ کے رویے کے ساتھ پر ہنسنا، بیرن کی ستم ظریفی کی وضاحت اور آپ کے جو فتح کے ایک پرجوش تقریر ہے، قارئین کو 18ویں صدی کی تصویر دیکھنے کو مجبور کرتا ہے۔ یہ آپ کا 155-6 ہے۔ اس کے علاوہ 177 اور 178 میں کینٹو 3 نے کیا بیان فرمایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کینٹو 4 میں آپ کا امپیریل کا تعطیلی کے دوری فرضہ جو آپ کا بہادری کا ایک مثال پیش کرتا ہے۔ اس نظم میں جو کہ مزاحیہ کلائمیکس کے طور پر خواتین کی چیخیں، جس میں بلنڈا کی چیخیں مہذب اثرات کو ختم کرنے کے لیے مکفل توانائی کوئی جنگ، اور اس کے میں جو آپ کا امپیریل ایک دھوپ داس پرائڈ جو تلاش کرنے کے لیے مرمت دلی کی کار کرتی ہے، جس میں انڈو ورلڈ کا دورہ اور آپ کا سفر اس کی روایات کی عکاسی کرتا ہے، جو کہ 1961 سے لے کر تمام کے تمام چیزوں کو دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس میں غار کی تفسیر حسد کی بیماری عام طور پر امیروں کی گھبرائی ہوتی ہے، جس میں ایک دیوی کے حسن کی جگہ درد کی علامتی اور شخصیت میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور مائگرین شدید جو آپ کے درد کہلاتی ہے، سر کی درد ہوتی ہے اور طبیعت کی خرابی اثرات، اس کے بارے میں بھی ان چیزوں کا شکلوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے زندہ ٹیپٹیٹس میں کھڑے ہو کر ایک موضوع باہر رکھا ہوا، ایک جھکا ہوا، اس کو سنبھالو، اور یہ ٹوٹی ہوئی جیسے ہیومر کی، وہاں ایک تپائی کی سپیر، یہاں ایک جار آب بڑھتا ہوا، اور وہاں ایک گوز اپائی بات کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور آپ اس نظم کو آپ دیکھیں گے جو کہ کینٹو 3 کا ریفرنس 3 دیا گیا، تو ان تمام چیزوں کو آپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 47 اور 55 جو کینٹو 4 آپ نے بیان کی، اس میں آپ نے کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ یہ سب ان لوگوں کی فریب کردہ چیزیں ہیں جو کہ تلی کا شکار ہیں۔ امپیریل کلاسک محقیبی میں روایات دیوی کو مخاطب کرتی ہے، جس کی طاقت پر یہ فخر کرتی ہے کہ ایک عملی لطیف ہے جو آپ نے خراب کرنا ہے، گریسس پمبلز کو بڑھانا، کار سے محبت کرنے والوں کے رنگ بدلنا، جینیونی نتیجہ ثابت ہو سکتا ہے، جس میں کہا گیا کہ ہیئر می، میری بات سنو، اور بلینڈا کو غصے سے چھوؤ، اور یہ ایک عمل آدمی دنیا کو تلی بنا دیتا ہے، یعنی کہ سپلین کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 75 اور 76 آپ کیا فرماتے ہیں، یہ بھی ایک ریفرنس دیا گیا ہے، جس میں آپ کا جو گولڈلیس گرینڈس ہے امبریال کی دعا قبول ہوتی ہے، جسے اسے طاقتور ایک شاندار بیگ کے حوالے کیا جاتا ہے، جس میں خواتین کے پھیپھڑوں، سسکیاں، جذبات اور زبان کی جنگ، اس کے بعد ایک شیشی بے ہوشی کے خوف سے بری ہوئی چیزیں اس میں شامل ہے۔ اس کے وائٹ ٹیکسٹ جسٹ فیلز دا، اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو نرم دکھ، پگھلتے غم اور بہتے آنسو، خوشی سے اپنے طوائف لیے ہوئے جاتا ہے اور اپنے سیاہ پردوں کو پھیلاتا ہوا آہستہ آہستہ دل میں چڑھتا
کرتا ہے، یہ بھی آپ نے اس چیز کی عکاسی کی گئی۔ اس کے علاوہ کینٹو 485 اگر 86 کی بات کی جائے تو اس میں پوپ کا طنز اور ہنسی کا راز خواتین کے اطہار متاثر ہوتے دکھائی دیتے ہیں، جس میں انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ اپنے ہم منصبوں کے خلاف استعمال کرنے کے الفاظوں کی ناراضگی نسائی پسند کو پیش کرنے کے لیے شاعر کی چنچل بصیرت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ 18ویں صدی کے خواتین کی بلکہ ہر جگہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی اور بدکاری اور ان کے اوقات پر کارڈز پر کھیل کی فرضی بہادری کی لڑائیوں کی تفصیل اس میں دکھائی دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیمپٹن کورٹ کے مہذب کو ریڈوز جیت گئی اور بلنڈا کی پہلی جنگ اس کے ساتھ اس کا پھیلایا ہوا جو چیزیں تھیں اس وقت کے اوائل میں جو محسوس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ دوسری جنگ میں ان حرکات کا ایک مضحکہ خیز سلسلہ بھی جاری و ساری رہتا ہے، جسے پوپ نے ایک بھی بات سے سنجیدگی سے نہیں لیا اور رومانگی ہائپرلیس کا مزاحیہ ہم منصب سے اس کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ جو بلنڈا کو عام طور پر خواتین جسے کنگڈم پوپ دی ریپ آف دی لاک میں بیان کیا گیا ہے، 1961 میں تھیلسٹرٹ میں دکھاوے کی ہمدردی سے بری تقریر جو کہ آگ میں ایندھن ڈالتی ہے اور بلنڈا کو اس میں ابھارتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مبالغہ امیز ناراض مذاق تھیلسٹرٹ اور اس کی پیر کی تقاریر اس کا جواب ظاہر کرتی ہے، جو کہ غصے سے خود ترسی میں جذبات کا چہرہ بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 85 اور 86 میں اگر انہیں تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ آپ کے الفاظ جو یہاں پہ دکھائی دینے کو ملتے ہیں، جس میں آپ بلنڈا کے جھنجھوڑ کر تھیلسٹرٹ نے اسے ہوشیار کیا، ہتھیاروں کے لیے شدید بیرا کو گروتا ہوا اور لڑاکا اڑان کی طرف بجلی کی طرح تیزی سے لپکتا ہوا یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ریفل 35-38 کی اگر بات کی جائے تو پوپ یہاں پہ فرضی بہادری کا اثر پیدا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس میں آپ کے بہادرانہ روایات کو بیان کرتا ہے جنگ کے کنٹیکس میں، اور جو ایپک جو چیزیں تھی جو سنجیدہ بہاب کا بھی کہلاتی ہیں، جس میں دلیر ہومر کے دیوتاؤں کو مشغول کرتا ہوا اور انسانی جذبات کی عکاسی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 45 اور 46 کی اگر بات کی جائے تو اس میں استعمال ہونے والے ہتھیار جو کہ تھیلسٹرس کی آنکھیں ہیں جو موت کو چاروں طرف دیکھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، چلو کی بونڈی ماری گئی ہے اور اس میں نسبار کا الزام اور سب سے بڑھ کر ایک میکڈ ورلڈن کی پوپ صدر میں ورلڈن کے طریقہ سراغ دکھائی ہوئی دیتا ہے، اور اس میں 90 سے 96 کے فرضی بہادری کے انداز کی بہترین مثالوں کی ایک پوپ کی ستم ظریفی اور مزاحیہ سنجیدگی الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں، جو تفتیل کے ساتھ قاری کو حیرت انگیز آکار دیکھنے پر اور ہنسنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آپ کی اس پوری نظم میں فرضی بہادری کے اثر کو برقرار رکھنے کے لیے پوپ نے بہت عقل کم استعمال کی ہے، جو کہ بیک وقت آپ کی عظمت اور لفظی سچائی کے ساتھ انسانی جھگڑا بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 43 اور 45 ریفرنس کی بات کی جائے، جس میں بلنڈا فتح کے فخر سے پھول گئی اور تالا بحال کرو وہ روتی ہے اور چاروں طرف تالا بحال کرو گماؤ فراؤ والی چھتیں لوٹ رہی ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ 103 اور 104 میں کیا بتایا جاتا ہے کہ جس میں نظم کا اخلاقی خاتمہ، جہاں پہ تصور پوپ نے جب لکھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن دیکھو کتنی بار انہوں نے اس مقاصد کو پار کیا، جو اس میں سردار لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جب تک سارا انعام ختم نہ ہو جائے، تالا جرم کے ساتھ حاصل کیا گیا اور درد کے ساتھ اپنے الفاظ کو ہر جگہ ان کو تلاش کیا جو کہ آپ کو بیکار دکھائی ہوتے نظر دیتے تھے۔ 103 اور 104 میں جو کہ اربلا فرمور کی تالیاں جیتنے کے لیے جو ایک تعظیم برقرار رکھی جاتی ہے، پوپ نے اعلان کیا ایسے انعام کے ساتھ کسی بھی بشر کو نصیب نہیں ہونا چاہتا کہ وہ ہیون یعنی کہ آسمان کو جنت کے ساتھ اس حکم کے ساتھ مقابلہ کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کا 111 سے 112 میں آپ نے کیا چیزیں بیان کی 18ویں صدی کے اس اوائل میں، جو کہ آپ کے کفل چاند کے کرا پر لگایا ہوا پوپ کی منافقت اور دھوکے بازوں کا مذاق اڑاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، جو کہ 18ویں صدی میں مذاق خیز چیزوں کو 112 لائن میں درج کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو کہ 122 تک ان تمام چیزوں کے بارے میں لکھا جا سکتا ہے۔ پوپ کی عقل اور طنز نے تالے کو نہیں بخشا، سچ میں تالا اتنا ہی چھوٹا ہے جتنا ہیرو کی عقل، نسوار بکسے، ٹوٹی ہوئی منتیں، بستر مرگ، بیگ، ربنوں سے بندے عاشقوں کے دل، درباریوں کے وعدے، بیمار مردوں کی دعائیں، تمباکو نوشی یا کسبوں کی مسکراہٹیں، برسا کے آنسو، مچھروں کے پنجرے اور کرسیاں جو کہ پسو کا جوا، تتلیوں کو خوش کرتا ہوا نظم لکھنے کا آپ کا جدیالتی مقصد تھا، جو ایک ہلکی رنگ میں پہنچایا جس سے پوپ امید کرتے تھے کہ جس میں خاتون فرمر کو ناراض کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے۔ ان تمام چیزوں کا خلاصہ 1962 کے اوائل میں ان تمام چیزوں کے متعلق بحث کرتے ہوئے پوپ نے
اپنے احساسات کے جذبات کا اظہار کیا گیا، جس میں عصمت دری کی ایجاد کردہ فلیگری ورک کا سب سے شاندار نمونہ بنایا گیا، اور اس میں گوج کی سپینگلز اسلیور سے زیادہ چمکدار زور پر ہر چیز کو دیا جاتا ہے جو کو پیسٹ کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کا اظہار ہوتا ہے، اور بیت الخلاق اور دیوی کے اٹھائے گئے قربان گاہ کی سنجیدگی کے ساتھ ساتھ اس کو بیان کیا گیا، اور ان زیور کی کوئی فراوانی نہیں، معمولی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے شاعرانہ محاورے کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جس میں پوک میں طاقت کا توازن چھوڑنے کو عظیم اور عظیم کو چھوٹا بنایا جاتا ہے، آپ کو شاید ہی معلوم ہوگا جس میں ہنسنا یا رونا اور یہ حقیقت کی فتح ہے، جس میں اپنے الفاظ اور احساسات کا اظہار کرتے ہوئے اس میں بے وقوفی اور حماقت کی فتح کا بھی ذکر ہے، اور فرضی بہادری کا کمال بھی ظاہر کیا گیا ہے، جن کے پرفیکشن آف موو ہیرو کے۔ اس کے علاوہ ریپ آف دی لاک میں مشینری ان ریپ آف دا لاک، جو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مسز اربیلا جو کہ جیر مور کو لکھے گئے اپنے خط میں پوپ نے مشینری کا حوالہ دیا جو کہ ناقدین کی ایجاد کردہ ایک اصلاح کے طور پر دیا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس حصے کی نشاندہی کرنے کے لیے جس میں دیوتاؤں، فرشتوں اور راکشسوں کو نظم میں کام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس پر بڑھانے کا عزم آپ نے ایک نئی پرانی روحوں کا نظریہ پیش کیا اس کی مشینری میں، جس میں آپ نے روسیو کورسین وہ لوگ تھے جس میں آپ کو وقف کرنا واجب تھا، اور ان میں سب سے بہتر اکاؤنٹ بنایا جانے لگا تھا جو ایک فرانسیسی کتاب جس کا نام لیکم دی گیبریس کہلاتا جاتا ہے، جو کہ حضرات کے نزدیک ایک 4 عناصر پر مجموعہ ہے جو کہ روحوں سے آباد ہیں، جنہیں وہ سلفس، گنومر اور اپسرا اور سلامنڈر کہا جاتا تھا۔ زمین کے شیطان فساد میں خوش ہیں لیکن جن کا مسکن ہوا ہے وہ اس میں بہترین طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ قابل تصور مخلوق ان کی روحیں 4 عناصر کردہ پانی زمین سے ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو کہ آپ کے نظم کے عمل سے کبھی دور نہیں ہوتی، اور اس میں پوپ کے اعتراضات کا انٹروڈیوس کروانے میں کام ہوا جاتا ہے جو کہ مشینری نظم کے فرضی بہادری کے اثر کو بڑھانا اور ساتھ ہی اسے پیش کرنا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو کہ لہجے جس میں غیر ذاتی اور مفروضات کے خاندان کے کم نگار ایک پاپ کو تبدیل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 18ویں صدی کے خواتین کی حماقتوں پر ایک بہترین تنزیہ طور پر ابتدائی نشاط ثانیہ کے دونوں مشینری کے کردار پر تنقید کی گئی جو کہ اس تنقید سے واقف لوگ ہیں، تاہم وہ اپنی نظم کو مشینری کے استعمال کا دفاع کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان مشینوں کا استعمال جس میں دانشمند طریقہ ہے انہیں اپنی سب سے بڑی ضروریات کے لیے محفوظ رکھیں جب اپنے ہیرو کو نہیں نکال سکتے کسی بھی انسانی طریقے سے یا خود اپنی عقل سے آسمان سے راحت کرتی ہوئی وہ تمام کی تمام انوینٹنگ کرتی ہوئی چیزیں پوپ کی اختراعاتی طاقتوں نے جس کو راسکل ویسن کو نظریے کی روح کو خیال تصورات میں تبدیل کر دیا ہے، وہ مخلوق جس نے پوپ کی فرضی بہادری والی نظم کو ناقابل تصور خوبصورتی عطا کی ہے۔ لائنوں میں نہ صرف کینٹو 1 106 سے 150 سے 106 تک روحوں کو ایک نئی تخلیقی وزن دیا بلکہ پوپ کو ملازمت کے دوران تمام چیزوں کو سے دیکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 18ویں صدی کے اخلاقیات کی ایریل کی تقریر کے ذریعے وہ جو کچھ ظاہر کرنے کو دکھائی دیتا ہے اس میں فخریہ طور پر سچائیاں سیکھے ہوئے فخر سے لیکن اکیلے نوکرانی اور بچوں سے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور واقعی نوعیت اور اس میں کئی ایسے وجود دکھائی دیتے ہیں جس میں اختراعی اور تخلیقی تخیلات پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں ایک جو عورت ہے اس کی خوبصورتی سے سانچے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے بعد ایک نرم منتقلی کے ذریعے اس کو مرمت کیا جاتا ہے، زمینی گاڑیوں سے لے کر ہوا تک تمام جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے پوپ کی اس مشینری میں۔ اگر ریفرنس 47 50 کا اگر پوپ کی طنز کا عکاسی کرتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ مت سوچو کہ جب عورت کی سانس اڑ جائے اس کی تمام باطل ایک دم مر چکی ہیں اور کامیاب باطل وہ ابھی مانتی ہیں، اس کا ماننا ہے کہ جب عورتیں مرتی ہیں تو ان کی روحیں اپنی پہلے عناصر میں لوٹ جاتی ہیں۔ آتش گیر اصلاحات سلامنڈر کا نام لیں، نرمتی لوگ پانی میں چلے جاتے ہیں اور انہیں اپسرا کہا جاتا ہے، قبر کرنے والا آپ جس میں برون نیچے کی طرف ایک ہی جہنم میں ڈوب جاتا ہے، وہ ہر وقت زمین پر کسی نہ کسی فساد کی تلاش میں رہتے ہیں جو کہ ہوا کے میدانوں میں کھیل اور فڑفڑاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کو 47 سے 50 میں آپ نے عورتوں کے بارے میں اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ستم ظریفی سے متعلق خواتین کی تمام باطلات، منافقت، بے حیائی اور متاثرہ اخلاقیات کو جو چیزیں دکھائی دیں ان کا اظہار کیا گیا۔ 92 اور 91 میں مختلف باطل چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی طرف چلتی ہوئی کھلونوں کی دکان کو بدل دیا جاتا ہے۔ 99 اور 100 میں جو پوپ نے
دیوتاؤں کے ذریعے انسانی تقریر کو ہدایات کے لیے کلاسیکی آلہ جس میں کینٹو 2 کا استعمال کیا ہے سلفس کی تصوراتی اور غیر حقیقی روح کے طور پر بیان کیا ہے. پوپ کے شاعرانہ تخیل کو ظاہر کیا جاتا ہے. اس کی مہاکاوی روایات کی پاسداری جب وہ ایریل چیف آف سلفس کو کردار تفضیل کے طور پر پیش کرتا ہے. بلنڈا کو محافظ روحوں کو اس کی باطل کی حفاظت کے لیے ایریل کی تقریر کا ایک خوبصورت امتاز سمجھا جاتا ہے جو کہ خواتین جس میں بعض ناقدین صرف مفوق الفطرت طاقتوروں کی طرف مشینری کا حوالات دیکھنے کا محدود نہیں رکھتے بلکہ دیوتاؤں کو لیکن اس اصلاح کو کلاسیکی موقع بھی دیگر پہلوؤں کو قبول کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. پوپ فرضی مہاکاوی میں تبدیل یونانی مہاکاوی کو 18ویں صدی میں تبدیلی کی جو عورت ہے جس کو ہیلن آف ٹرائے کے قبضے کے طور پر تالے کی چوری میں تبدیل کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. مہمانوں کو بیف آف سٹیکس کھلانے والے ہومرز فیشن میں کافی ڈالتے ہوئے اپنی ہدایات کو دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پوپ کے ہموار کیے ہوئے تنزیہ طریقے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے حاصل کردہ ایکسٹون کے طرز عمل کا مذاق اڑاتا ہوا دکھائی دے. اس کے علاوہ واز پوپ اے پوئٹ یعنی کہ کیا پوپ ایک شاعر تھا اس کے بارے میں اگرچہ پوپ نے اپنی زندگی کے دوران اور اس کے بعد کچھ دہائیوں تک زبردست شہرت حاصل کی تھی. ان کی موت کے بعد ان پر 19ویں صدی کے دوران اس قدر تلخ حملہ ہوا کہ اس میں یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ پوپ بالکل شاعر تھا یا نہیں لیکن 20ویں صدی میں یہ شہرت ختم ہوگی اور اب اسے تسلیم کیا جاتا ہے. عظیم نقاد کہتے ہیں کہ پوپ کی زندگی کی زیادہ تر شاعری نثری ہے اور اس میں اعلیٰ ترتیب کا فقدان ہے لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو پوپ کی شاعری کی خصوصیات کو اسے نہ صرف شاعر بلکہ ان میں سے ایک کے لقب سے لطف اندوز کرنے ہوئے دکھائی دیتا ہے. جیسا کہ میں آپ سن بھی رہے ہیں کہ میں ان تمام چیزوں کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ اس پیراگراف کا لکھا ہوا ہے تو اس میں بھی کوئی ترتیب نظر نہیں آتی جن کے کنفیوژن کا شکار ہے آپ کی پوپ کی شاعری. تو اس میں سب سے بڑے شاعر جن کی شہرت اگرچہ مختلف عمر میں دوگلے ہوئے غیر متنازع رہیں گے تو ان کا بھی اس میں ایک پوپ بھی شامل ہے. ونارڈ گروم کے مطابق پوپ کی ساکھ غالباً اس کے وسط میں پہنچ گئی تھی 19ویں صدی اور ٹینسن اور برونن کے زمانے میں اس کے ساتھ ساتھ انصاف کرنے والے کم تھے. ورڈزورتھ اور کولرج کے دور کے مقابلے میں 18ویں صدی میں تجدید دلچسپی کے ساتھ جو بعد میں وکٹورین کی تنقید بھی اس میں شامل تھی کچھ اس طرح سے حوصلہ افزائی کی گئی تھی. ایک بار شروع ہوئی پوپ کی شاعری کی ناقابل تقدیر خوبیوں کا اعتراف کیا گیا اور ہر دور میں شاید اسے ایسے ہی سوالات پوچھے جائیں گے کہ پوپ شاعر تھا یا ہر دور میں اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ نقاد جو ہیں یعنی کہ اس میں کریٹکس جو ہیں 18ویں صدی کے جس میں ڈاکٹر جانسن اور ہمارے لحاظ زمانے میں مسٹر لیٹن اسٹریچی اور کون نہیں جو اس معلومات کی زبانی فنکار کو تسلیم کرنے سے اس کی تسلیم شدہ حدود کی وجہ سے اس کو روکا گیا ہو جس میں تقریباً بے مثال لیفور وسائل درستگی اور مہاراتی چیزیں جو کہ 1638 کے الیگزینڈر اور پوپ کی نظموں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ 1638 کی اور 1744 تک ڈرائڈن کے جانشن پر زیادہ تر گرم اور کثرت سے بحث کی جانے دیکھنے کو ملتی ہے. انگریزی ادب میں کوئی اور اکثر کچھ آدمی یا شاعر کو الجھا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ گڈیتا تھا جس میں بدتمیزی شامل تھی سپلینٹک اور زہریلے الفاظ تھے غیر منصفانہ اور دشمنیوں کی چیزوں پر زور دینے کے مواقع آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. نقائص کی انوینٹری میں آئٹم ایک فنکار کے طور پر انہوں نے ایک نادر سنگلت کے کمال کا مطالعہ کیا جو کہ مقصد اور ہمارے دور کے کلاسیکی شاعر کے قریب ترین نقطہ نظر ہے. یہ سچ کا ہے کہ اس کا ویژن اور اس میں رومانوی شاعری کی ہمت اور برداشت کا جو کہ گریز کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹن اور ورڈورث کی جو لگن اور اعلیٰ مقصد کی جو چیزیں تھی جو کہ ان تمام چیزوں کو ان کے الفاظ کو جس میں گریرسن اور جے اسمتھ پوپ پر بطور شاعر مندرجہ الفاظ میں تبصرہ ہوا دکھائی دیتے ہیں کہ پوپ ایک عقلی سماجی دور کے اعلیٰ پجاری تھے جو بہت زیادہ بات کرنے مشکل سمجھتے تھے. اس کی پرنتھیبا کی چمک اور اس میں مکمل الفاظ کے ساتھ ان کے خاص کاموں کو یہ طریقہ کار حاصل ہے یعنی کہ اس میں اسپیشل ٹاسک بھی شامل تھے جنہوں نے اچیو کیے. ان کی سینس آف شعور یعنی کہ معاشرے میں ان کی حکمت عملی مردوں اور عورتوں کے ناپاک مبصرین کا اس نے مکمل اظہار کیا. زبان میں قدرتی گاڑا اور خوش آئند اور آیت میں ہموار اور گونج والی چیزوں کو بلند کیا اور اس میں متوازن طرح سے جس میں افورزم کی چمک دمک اور ایک اپیگرم کی مذاقہ خیز جو چیزیں تھی اس کو جذباتی الفاظ میں اعلان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں.
اخلاقی طور پہ اگر اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے کہ پاپ کی جو حکمت عملی اس میں بہت آپ کو محدود اور لفظی طریقے سے دکھائی ہوئی دیکھتی ہے، جو کبھی کبھار ذاتی طور پر اس کا طنز اور متعصب زندگی کے بارے میں بصیرت گہری دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس کی ہمدردانہ چیزیں جو کہ انصاف پسند تھی، اس کے اسلوب کی چمکدار خوبصورتی کا اثر دکھائی دیتی ہے۔ 1781 کی اگر بات کی جائے تو وارڈن نے اس پہ تبصرہ کیا کہ پوپ کی یاد کو پلٹتے ہوئے ان کی صلاحیت کا احترام اور اس میں کیے گئے جو واقعات کی پشین گوئیاں اور ان میں خیالات اور سوچ ہے اور ان کی شاعری کی جو انواع پوپ کا کمال تبصرہ دکھائی دیتا ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ شاعری کی یہ نو فنون لطیفہ میں سے سب سے بہترین نہیں، بلکہ وارڈن کے مطابق ایک واضح سر اور شدید سمجھ بوجھ اکیلے بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک ایسا شاعر جس کے انسانی زندگی پر سب سے ٹھوس اور مشاہدہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا، اس میں اختصار، اخلاقیات اور یہ ایک تخلیقی چمکتا ہوئی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اکارڈنگ ٹو وارڈن، جس کا صحیح جو اندازہ کیا جا سکتا ہے اور اس میں کلیئر انڈرسٹینڈنگ اور کافی چیزیں جو کہ ایک شاعری کے سولڈ آبزرویشن کی ہیومن لائف کو ایکسپریس کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جس میں شاندار آپ کی بریوٹی، موریلٹی جو کہ پوئٹری میں آپ کو دیکھیں گے، اس میں کریٹیوٹی ہے، اس میں گلومنگ یہ امیجینیشن بھی چیزیں ہیں، اور جو رائٹر ہے جو اپنے اظہار اس وقت کے کریکٹر کا کرنا چاہتا ہے، اس میں چند چیزیں جو ہیں اس کی پراپرلی اس کے جسٹس کا اظہار کرتی ہے۔ ڈاکٹر جونسز جو پوپ کی تعریف کرتے ہوئے اپنے کیئرفل ایگزامینیشن کا اظہار کرتے ہیں ان لائنزوں میں کہ جو ہر پارٹ جن میں انہوں نے اپنی اس شاندار چیزوں کو پیش کیا اور ان تمام چیزوں کو انہوں نے فارغباً بھی کیا، کچھ ایسی چیزیں جس میں وہ ایسی چیزیں شامل تھی جو کہ عظیم شاعر کے طور پر اس کے پاس نہ صرف ایک انتہائی قابل رحم سب سے بلند ترین چیزیں شامل تھیں، جو کہ اس کے خیالات میں اس کی مماثلت، اس کی مماثلت کے حصوں اور تقریباً ہر قسم کے رومانوی شاعروں کا خیال اور موضوعی اور تجزیاتی طور پر جذبات کا اظہار اس میں پایا جاتا ہے۔ سائنس اور سچائی جو کہ خود کو درست کرنے کے لیے بجائے شاعرانہ لائسنس حاصل کیا جاتا ہے، اس میں اس کے بعد کا تعین کرنا کہ جو ورسز لکھنے والا آدمی ہے یا نہیں، شاعر ہو یا نہ ہو، پوپ شاعر کے اس معیار پر نہیں آتا۔ رومانٹکوں میں یہ اکیلا بائرن سمجھا جاتا کہ پوپ کے طریق وہ سب سے ایک اخلاقی ہے، جو کہ اس کی تہذیب اس طرح ہمیں امید کرتی ہے کہ تمام بنی نوع انسان کے قومی شاعروں کے ہو۔ وحی شاعر جو کبھی جھٹک بنائی دیتا، جس کی خامی اس ملامت کی بنا دی گئی ہے کہ جو اس کی کاسٹ، اس کی پیداوار، اس کی نیت اس پر پسند کرے، اور اس میں آپ کو اس کا جذبہ فرضی بہادری اور ترجمانی اخلاقیات کے ساتھ دیکھنے کو آپ کو وہاں پہ ملتا ہوا دکھائی دے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1818 میں پوپ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ سوال ہے کہ پوپ شاعر تھا، مشکل سے ابھی تک آباد ہے اور شاید ہی سیٹنگ کے قابل ہے، کیونکہ اگر وہ عظیم مصنف نہیں تھے تو وہ ضرور ایک عظیم نثرنگار تھے، یعنی کہ وہ کسی نہ کسی طرح کی ایک عظیم مصنف سے شعبے سے وابستہ تھے، جو ایک نفیس فیکلٹی کے آدمی تھے اور سب سے بہتر ذائقہ، اور جیسا کہ اس نے اس نظم شاعری کا واضح امتیاز کا انتخاب کیا جاتا اپنے خیالات کے اظہار کے لیے، وہ گاڑی عام طور پر ایک اچھے شاعر کے لیے گزری ہے، اگرچہ ایک واقعی ایک طرف سے ان تمام چیزوں کا اظہار کیا جاتا ہے جو کہ دل کے جذبے کی طاقت میں پوپ اس لحاظ سے بڑا شاعر نہیں تھا۔ 19ویں صدی کے نقاد میں لینٹن سٹیچی نے پوپ کا دفاع کیا اور اس الزام کے خلاف کہ اس کے پاس زندگی کی اعلیٰ سنجیدگی اور مناسب تنقید کی کمی ہے، ان کی شاعری میں وہ کہا جو ایک جملہ موضوع میں ہوتا ہے اور ہر ایک کی وقت میں بہت زیادہ اور بہت کم کی نشاندہی کی، اور اس تمام چیزوں کو انہوں نے اس سیاق و سباق سے میتھیو آرنلڈ کی رائے دی جو کہ کوئی شاعرانہ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یقینی طور پر اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ آپ غیر معمولی ڈگری کے مالک تھے، جو کہ پوپ پہلے سے ایک طنز نگار تھے، جو کہ اس کو خودی طور پر اس کو تقسیم کیا جاتا تھا یا اس کو سمجھا جاتا تھا۔ انسانوں کے غور و فکر، معاشرے میں ان کی طرز عمل کے کردار کو، ان کی محرکات اور ان کی تقاریر اور ان کی تقدیر اور ان کے احساسات جو اس نے سوچوں میں بیدار پیدا کیا، اس کی نفرت اور نفرت کے دشمن سے روشن تہذیب، اور اس کا موضوع ایسا تھا جو ہر کسی کو پرجوش اور پیچیدہ مواد، جس سے اس نے متوازن درستگی کا اپنا نمونہ بنایا، اس کی پالش کرتے ہوئے وضاحت کر دیا کہ اس معنی میں اسٹیچی تنقید کی کمی
کے الزام کو انہوں نے رد کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت اور درستگی کی کہ آپ نے ایک مقصد کے لیے ایک بحث کی ہے اور مختلف ناقدین سے اس میں نقل کی جائے گی جو اس سے معلوم ہوتا ہے، جس میں سماجی، فلسفیانہ، سیاسی اور مذہبی لحاظ سے جو آپ نے رجحانات کو اپنے ذوق کے طریقے سے رائٹ ڈاؤن کیا، ایک خاص وقت میں موجودہ حالات عالم کے طور پر تیار کرنا شاید مشکل ہے۔ آرٹ کے کام کی میرٹ کا تعین کرنے کے لیے قابل قبول معیار ذاتی پسند ناپسند سمجھا جاتا ہے۔ دلہ کے ریمارکس پر ہر دور میں شاید سوال پوچھنے والے ہوں گے کہ پوپ ایک شاعر تھا، اور ہر دور میں دلہ جانسن کے مطابق اسٹریچی پر جو پوپ کی زبانی یقین کرے گا۔ مصبر وسائل، درستگی اور مہارت میں تقریباً بے مثال پوپ افاقی شاعر رہے گا۔ تالیاں اگر ہم پوپ کی شاعری پر لاگو کریں تو ڈاکٹر جانسن نے اپنے شیکسپیئر کے دیباچے میں کہا ہے کہ کئی چیز ایسی چیزوں کو خوشگوار نہیں کر سکتی اور طویل عرصے تک خوش نہیں کر سکتی، مگر عمومی نوعیت کی صحیح نمائندگی پوپ کا ریپ آف دی لاک ہے، جو اس بیان کو ثابت کرنے کا ایک ثبوت ہے کہ وہ جہاں وہ نہ صرف ہمیں یہ درس دیتا ہے بلکہ 18ویں صدی کے مردوں اور عورتوں کی تصویر کشی بھی وہ ہمیں ویلڈنس کے پیٹرز کی طرف میں دکھائی دیتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اور اس طرح ان تمام چیزوں کو، مثبت رویوں کو آپ کے مردوں اور عورتوں کو بھی ملے گا۔ تاہم یہ سچ ہے کہ پوپ کے پاس شیکسپیئر کی اتنی گہری بصیرت نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اور تمام جگہوں کی ڈائیورسیفائی کرے بنی نوع انسان کے لیے تمام چیزوں کو، ویجز مین کائنڈ آف آل ٹائم اینڈ آل پلیسز۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا 9054 کا چیپٹر 9۔ اس میں کافی کمپلیکیشن چیزیں ہیں جو میں نے ان تمام چیزوں کو آپ کو ترجمے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آپ 2 3 4 مرتبہ دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے آپ کا جو اس کا تھیم ہے وہ سمجھ آ جائے گا کہ پوپ نے مردوں اور عورتوں کے متعلق کیا لکھا۔ جو اس وقت کا اظہار تھا اپنی شاعری میں کافی کنفیوژن نظر آئی، اس کو بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ کچھ جنگیں اور اس پر فلسفی جو خط و کتابت کی تھی جو پوپ نے لکھا تھا ریپ آف دی لاک میں، ان کو مختلف شعراء نے اپنے کنٹیکس میں اپنے اسکالری نظریہ میں کچھ نے قبول کیا، کچھ نے ریجیکٹ کیا، کچھ نے ایکسیپٹ کیا۔ کچھ لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ پوپ شاعر تھا یا نہیں تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو کمبائنڈلی اس یونٹ میں ریپ آف دی لاک میں جو ہے نا پیش کیا۔ خلاصہ پوائنٹ ہے، ریپ آف دی لاک کو ایک شاہکار کے طور پر سراہا جاتا ہے جس نے پوپ کو بطور ایک تخیلاتی اختیاراتی یعنی کہ انوینٹو شاعر کے طور پر پیش کیا۔ نمبر 2، دا ریپ آف دی لاک پہلی بار 1712 میں شائع ہوا اور اس میں 2 کنٹینیوس یعنی کہ 334 لائنیں تھیں۔ نمبر 3، اس نظم کو 1714 میں بھی کچھ اضافے کے ساتھ دوبارہ شائع کیا گیا۔ اور نمبر 4، پوپ نے مشینری متعارف کرائی اور اس نظم میں 5 کینٹ اور 792 لائن سے مشینری سے مراد اس کی جو سب سیٹ جس کو آپ بول سکتے ہیں، اس کی سونرس وغیرہ میں آپ اس کی ورسز وغیرہ کو مشینری یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5 پہ آپ کا ایک ایسا فرضی ہیروئک محکابی ہے جس میں چھوٹے کو عظیم اور عظیم کا چھوٹا بنایا جاتا ہے۔ نمبر 6، 19ویں صدی کے پوپ کی تنقید کے مطابق وہ شاعر کے مقابلے میں زیادہ درست اور تصدیق الفاظ کو مٹیریل شکل میں ترتیب دینے کا ایک فن جسے پڑھا جاتا ہے اور ایک خوشگوار آواز کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 7، آپ کا شاعر کے طور پر پوپ کی شہرت مختلف ادوار میں پھیلی ہوئی ہے۔ نمبر 8، ریپ آف دی لاک پوپ کے تاثرات منافقت پر طنز کر عکس کیا جاتا ہے۔ نمبر 9، آپ کا ریپ آف دی لاک کو معاشرے کی بہترین نظم کہا جاتا ہے کیونکہ 18ویں صدی کی انگریز معاشرہ فیشنیبل اور دکھاوے والی سماجی اقتدار کی تصویری نمائش پیش کرتا ہے۔ اور نمبر 10، اپنی نظم کو بہادری سے بھرپور نظم بنانے کے لیے مشینری متعارف کروائی جس کو کومیکل پوئم اور ہیروئک پوئم میں آپ نے کنورٹ کیا، اور یہ پوپ کی ہی مرہون محنت ہے۔ اگر آپ شارٹ کٹ انداز میں دیکھیں تو یہ 10 پوائنٹ جو لکھے ہوئے ہیں یہ پورے کا پورا دا پوپ دا ریپ آف دی لاک کی بھی مرہون محنت ہے۔ یہ ان پوائنٹس کو پوری کی پوری اس پوپ کے بارے میں جو لکھا ہے وہ بیان کیا گیا تھا مختلف شعراء نے، اور ان تمام 10 پوائنٹ کو دا ریپ آف دی لاک میں پوپ نے اپنا انٹروڈیوس کروایا تھا آپ 17ویں صدی میں اور 17ویں 18ویں اور 19ویں 20ویں صدی کے اوائل میں، اور جس میں مختلف شعراء نے، جس میں ڈاکٹر جانسن سے لے کر شیکسپیئر تک اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، اس کے بارے میں تمام چیزوں کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ سیلف اسیسمنٹ کویشچنز ہیں دا ریپ آف دی لاک کے متعلق، اس کو خود ٹرائی کیجیے اور اپنے نالج کو انہینس کیجیے۔ سجیسٹڈ ریڈنگ ورڈ ہیں، یہ آپ کی تقریباً کافی بکس یہاں پہ دی گئی ہیں، ان کو آپ پڑھ کے پوپس کی زندگی کے بارے میں مزید آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اور ہر شاعر نے، جس میں آپ کا ملٹن بھی دیکھنے کو ملتا ہے، ماڈرن انگلش میں آپ کو کلاسیکل پوئٹری میں ہیلیم یا ہیملٹن
मिल्टन भी और पोप के बारे में ये दिखाते हुए, चौसर के दिखाते हुए, ये काफ़ी बुक्स हैं जो यहाँ पे आपको रीडिंग करेंगे तो आपको इन तमाम चीज़ों को देखने को मिलेगा। जो कि रेप ऑफ द लॉग, जो कि पॉप का लिखा हुआ एक शाहकार था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिली। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें आप अभी अभी ज्वाइन करें, उनसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए, और ताकि आपको जो भी यहाँ पे अपलोड हों आने वाले दिनों में लेक्चर, उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। तो